अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। उमरो अय्यार की आंख खुली तो वो बेख्तियार चौंक कर उठ बैठा। उसके चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। वो आंखें फाड़ कर हैरत से इधर उधर देख रहा था। उसने दोनों हाथों से बेख्तियार आंखें मली और एक बार फिर आंखें फाड़ कर देखने लगा। क्या मतलब? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? उमरो ने हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। वो एक इंतहाई आरामदेह और शहाना अंदाज के बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे की सजावट भी इंतहाई शहाना अंदाज में की गई थी। सजावट को देखकर उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो शाही महल में मौजूद हो। उसने बेख्तियार अपने बाजू पर चुटकी भरी क्योंकि उसे अचानक ख्याल आया था कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन जब चुटकी भरने से उसे तकलीफ महसूस हुई तो उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि उसे अब यकीन आ गया था कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। लेकिन उसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो तो घोड़े पर सवार अपने मुल्क में जा रहा था और रास्ते में पड़ने वाली सराय में सोया था। लेकिन अब उसकी आंख खुली तो वो इस शहाना अंदाज में सजी हुई ख्वाबगाह में इंतहाई शानदार बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने अपने लिबास पर निगाह दौड़ाई तो उसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि वो अपने ही लिबास में था। उसके सर पर पगड़ी भी मौजूद थी और बगल में जंबील भी थी। उमरों की आदत थी कि वो जब भी किसी सराय में सोता था तो जंबील को अपनी बगल में ही रखकर सोता था क्योंकि उसे मालूम था कि सराय में चोरियां बहुत होती हैं, इसीलिए उसकी जंबील भी चोरी हो सकती थी। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसके जिस्म पर इंतहाई शानदार लिबास था अंदर दाखिल हुई। कनीज, शहजादा उमरो की खिदमत में सलाम अर्ज करती है। लड़की ने उमरो के सामने पहुंचकर अदब से झुकते हुए कहा। शहजादा उमरो? क्या मतलब? मैं कैसे शहजादा हो गया? मैं तो ख्वाजा उमरो हूँ और मैं तो रात को सराय में सोया था। फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? उमरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये मुल्क सीस्तान है। इस मुल्क के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी जरनिगार है और शहजादी जरनिगार आपको बेहद पसंद करती है। वो आपके कारनामों की दीवानी है। उन्होंने बादशाह सलामत से जिद कर रखी थी कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे। बादशाह सलामत ने शहजादी हुजूर की जिद पर उन्हें आपसे शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन ये शर्त रखी है कि आपको शहजादा उमरो कहा जाएगा। अब शहजादी साहिबा को आपका इंतज़ार था। फिर उन्हें मालूम हुआ कि आप सराय में आकर ठहरे हैं तो उन्होंने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि आपको इसी तरह से शाही महल मिलाया जाए कि आपकी नींद खराब ना हो। चुनांचा आपको नींद की हालत में यहाँ लाया गया और अब सुबह हो गई है। शहजादी साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं ताकि आपकी रजामंदी हासिल करके आपसे शादी का ऐलान कर सकें। और ये भी बता दूं कि मैं शहजादी साहिबा की कनीज़े ख़ास हूँ। मेरा नाम गुलनार है। शहजादी हुजूर ने कहा है कि अगर आप उनसे शादी पर रजामंद हो जाएं तो शादी के बाद आपको मुल्क सीस्तान का बादशाह बना दिया जाएगा और मुल्क सीस्तान का सारा ख़जाना आपको तोहफे में दिया जाएगा। उन्होंने पेशगी आपके लिए ये थैली भिजवाई है जो इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई है। कनीज ने तफसील बताते हुए कहा और कमर से बंधी हुई एक थैली निकालकर उसने बड़े ही मौदबाना अंदाज में उमरो को पेश कर दी। उमरो ने इंतहाई मुसर्रत भरे अंदाज में एक थैली झपटी और उसे खोल कर देखने लगा। इसमें तो वाकई इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। खुशी से बेख्तियार उसकी बाछें खिल गईं।
اس کے ذہن میں ملک سیستان کا بادشاہ بننے کا تصور گھوم گیا۔ میں شہزادی سے شادی کے لیے تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت تیار ہوں، امرو عیار نے جلدی سے بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ آئیے پھر شہزادی حضور سے مل لیجیے تاکہ آپ کی فوری شادی کا انتظام کیا جا سکے، کنیز نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ امرو نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈالی اور بستر سے اٹھ کر نیچے پڑی ہوئی جوتیاں پہنی اور جلدی سے کنیز کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر ایک راہداری تھی جس میں جگہ جگہ غلام کھڑے تھے۔ امرو جیسے ہی ان کے قریب سے گزرتا وہ شہزادہ امرو کو سلام کہہ کر ادب سے جھک جاتے اور خواجہ امرو اپنا چڑیا جیسا سینہ پھلانے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ اس کا دماغ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا تھا۔ وہ ابھی سے اپنے آپ کو ملک سیستان کا بادشاہ سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس کی گلہری کی دموں کی طرح لٹکتی ہوئی مونچھیں خود بخود پھڑ پھڑانے لگ گئی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے آخر میں باہر جانے کا دروازہ تھا۔ کنیز اس صحن سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اسی لیے امرو کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑ رہا تھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو کنیز گلنار؟ کیا شہزادی محل سے باہر موجود ہیں؟ امرو سے نہ رہا گیا تو آخر میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ تو شاہی مہمان خانہ ہے شہزادہ امرو حضور، شہزادی صاحبہ تو یہاں سے کچھ دور اپنے محل میں رہتی ہیں، کنیز نے جواب دیا اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باہر نکل کر وہ آگے بڑھا تو امرو کو کچھ ہی دور ایک سفید رنگ کا خوبصورت سا محل نظر آیا۔ کنیز کا رخ اسی کی طرف تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ شہزادی کا یہی محل ہوگا اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد وہ اس محل کے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ کنیز اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک طرف پڑا ہوا پردہ ہٹا تو امرو کی آنکھیں پردہ ہٹا کر آنے والی انتہائی خوبصورت شہزادی پر اس طرح جم گئی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ میرا نام شہزادی زرنگار ہے شہزادہ امرو، شہزادی نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو خواجہ امرو چونک پڑا۔ اوہ شہزادی حضور، آپ تو دنیا کی حسین ترین خاتون ہیں، امرو نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنے اور ملک سیستان کا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل شہزادی حضور، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، امرو نے کہا۔ لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو، شہزادی نے کہا تو امرو اس بار بے اختیار چونک پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ میں شہزادی کی بات سن کر کڑواہٹ پھیل گئی ہو۔ ہاں شہزادی حضور، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مرد تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، امرو نے جواب دیا۔ ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد تم ملک سیستان کے بادشاہ بن جاؤ گے اور پھر سیستان میں ہی رہو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک شرط پوری کرنی پڑے گی، شہزادی نے کہا۔ کون سی شرط؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے کچھ دور ایک ویران قلعہ ہے جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ قلعہ کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اس کھنڈر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دفن ہے اور تمہیں وہ خزانہ ہمارے لیے حاصل کرنا ہے، شہزادی نے کہا۔ بالکل کروں گا، لیکن اس خزانے کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ خواجہ امرو نے پوچھا۔ خزانے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شادی کے بعد ملک سیستان کے خزانے کے ساتھ ساتھ یہ خزانہ بھی اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ کوئی بھی اس کی رکھوالی نہیں کرتا، لیکن یہ خزانہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہاں کسی ایسے آدمی کا خون نہ گرے جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہو۔ میرا مطلب ہے صرف خون کے چند قطرے، اور یہ قطرے صرف قلعے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے گزرتے وقت وہاں زمین پر ڈالنا پڑیں گے، پھر یہ خزانہ خود بخود ابھر کر سامنے آ جائے گا، اور چونکہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو اسی لیے تم وہاں جاؤ اور دروازے پر رک کر اپنے خون کے چند قطرے زمین پر ڈالو، اس طرح خزانہ باہر آ جائے گا اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گی اور تم ملک سیستان کے بادشاہ بن جاؤ گے، شہزادی نے کہا۔ لیکن خون؟ کس جگہ کا خون؟ امرو نے ڈرتے ہوئے کہا۔
خون کا سن کر اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ ارے ارے، گھبراؤ نہیں، تمہاری گردن کے پچھلے حصے پر میرا غلام ذرا سا چیرا ڈالے گا اور خون کے قطرے نکال کر انہیں دروازے میں ڈال دے گا، شہزادی نے کہا۔ لیکن کہیں وہ میری گردن ہی نہ اڑا دے۔ نہیں شہزادی، یہ خطرناک کام ہے، تم اس خزانے کا خیال چھوڑ دو، امرو نے کہا۔ تو پھر میں تم سے شادی ہی نہیں کروں گی، شہزادی نے روٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تیار ہوں، امرو نے کہا تو شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے زور سے تالی بجائی تو کمرے میں ایک غلام حاضر ہو گیا۔ وہ بڑا دیو ہیکل غلام تھا۔ اس کے سر پر بھی امرو جیسی پگڑی تھی، لیکن یہ سرخ رنگ کی تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ امرو کو ساتھ لے جاؤ یاقوت، اور جب امرو قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو تم اپنی تلوار کی نوک سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر چھوٹا سا چیرا ڈال کر خون کے چند قطرے نکالنا اور پھر انہیں زمین پر ڈال دینا، شہزادی نے غلام کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی حضور، غلام نے سر جھکا کر کہا تو امرو اس غلام کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ بات بہرحال خون کی تھی اور غلام کی خوفناک شکل اور اس کی خوفناک تلوار سے اسے ویسے ہی خوف آ رہا تھا۔ شہزادی محل سے نکل کر آگے گیا تو واقعی کچھ فاصلے پر ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا کھنڈر نما قلعہ موجود تھا، جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس دروازے کے درمیان قلعے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، غلام نے امرو سے کہا، اور امرو آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے دروازے کے درمیان کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے غلام کی خوفناک چیخ سنائی دی تو امرو بے اختیار تیزی سے مڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ یک لخت اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ غلام کے چہرے پر وحشت تھی اور وہ پوری قوت سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن امرو کے اچانک اچھل جانے سے اس کا وار خالی چلا گیا۔ امرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور پھر اسے پہلے کے غلام سنبھلتا امرو نے اسے جال الیاسی میں جکڑ لیا۔ پھر امرو نے خنجر سلیمانی نکال کر غلام کو دھمکایا تو اس نے بتایا کہ شہزادی نے یہ ساری چال اس لیے کھیلی کہ تمہاری گردن کاٹ کر تمہارا خون یہاں دروازے پر پھینکا جائے، لیکن تمہاری رضامندی سے، تبھی خزانہ مل سکتا تھا۔ اب امرو شہزادی کی ساری مکاری سمجھ گیا۔ وہ اس سے شادی کرنے کے بجائے صرف اسے قتل کر کے خزانہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ امرو نے زنبیل سے تختی داؤدی نکالی اور اس سے پوچھا تو تختی داؤدی پر تحریر ابھر آئی کہ اس کھنڈر میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ شہزادی کو کسی نجومی نے غلط بتایا ہے، لیکن شہزادی بہت ضدی ہے، اگر تم یہاں رہے تو وہ زبردستی بھی تمہیں ہلاک کرا سکتی ہے، اسی لیے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ امرو نے یہ تحریر پڑھی تو اس نے خنجر سلیمانی سے غلام کو ہلاک کیا، جال الیاسی لپیٹ کر زنبیل میں ڈالا اور پھر زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر اس نے پہنی اور سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اپنے وطن پہنچا دے۔ چنانچہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا وہاں سے دور نکل آیا اور جب اپنے وطن پہنچ گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اس مکار شہزادی کی عیاری سے بچ گیا ہے۔ البتہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ اس شہزادی سے انتقام ضرور لے گا۔ ہاں، البتہ اسے یہ خوشی تھی کہ شہزادی کے ہیرے جواہرات کی دی ہوئی تھیلی اس نے حاصل کر لی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔